नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम रियाज़ुस सालिहीन की किताब पढ़ रहे हैं और आज का जो बाब है वो बाबुल मुराक़बा है। मुराक़बा यानी कि अल्लाह की तरफ ध्यान देने का बयान, यानी इंसान को अल्लाह ताला की मौजूदगी का एहसास हो हर लम्हा ज़िंदगी में, इसको मुराक़बा कहते हैं। क्योंकि जब अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के तक़वा से साथ इंसान ज़िंदगी गुजारता है, मोमिन को हर लम्हा मालूम होता है, यकीन होता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, और फिर उस लिहाज से वो अपने कामों में अपने अपने अमाल पर ध्यान रखता है कि अल्लाह की नाराज़गी के काम ना करूं। इसमें इमाम नववी ने, जो कि किताब के मुसन्निफ है, उन्होंने कुरान की कुछ आयत लाए हैं पहले। तो क़ाल अल्लाहु ताला अल्लज़ी यराकाहीना तक़ूम, ये सूरह शोरा की आयत नंबर 218 है। और वतक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, वतक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन। तो इनका तर्जुमा है, अल्लाह ताला ने फरमाया, वो जो तुझे देखता है जब तू खड़ा होता है और रुकू और सजदे के लिए फिरता है। इस आयत को थोड़ा सा हम समझते हैं। इसका तर्जुमा दूसरी जगह है, अल्लाह सुब्हान ताला तुमको देखता है जब तुम तहज्जुद के वक्त, तहज्जुद वगैरह के वक्त, यानी रात की नमाजों में उठते हो तो अल्लाह तुम्हें देखता है, और नमाजियों में तुम्हारे फिरने को देखता है। तो इसके क्या मानी किए गए हैं? मुफस्सिरीन ने इसके बारे में 3 मुख्तलिफ अक़वाल हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और मक़ातिल रहमुल्लाह के नज़दीक खड़े होने से मुराद नमाज में खड़ा होना है। यानी जो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम, क़ामा यक़ूम, तक़ूम का मतलब तू खड़ा होता है। तो खड़ा होने का मतलब हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के नज़दीक क्या है कि जब तुम क़याम में खड़े होते हो, नमाज के लिए खड़े होते हो, अबुल जवाज़ रहमुल्लाह फरमाते हैं, इससे मुराद खड़े होने से मुराद ये है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह खड़े हों, यानी आप कुछ भी कर रहे हो और अपने कामों में खड़े हो, कुछ कर रहे हो, तो इसका मतलब ये, यानी जिंदगी के हर लम्हे में इंसान को अल्लाह ताला देखता है। हज़रत हसन बसरी के नज़दीक इससे मुराद है कि जब आप तन्हाई में होते हैं तो अल्लाह आपको देखता है, यानी अल्लाह ताला इंसान को हर हाल में देखता है, मतलब ये है। ठीक है। फिर वतक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, तो साजिदीन से मुराद जो है वो मुख्तलिफ उलमा ने इससे मुराद ये किया कि नमाज, जमात की जो नमाज हो रही होती है, तो अल्लाह तुमको उस वक्त देखता है जब तुम तन्हा नमाज पढ़ते हो, या उस वक्त भी देखता है जब तुम नमाजियों के साथ, जमात के साथ नमाज पढ़ते हो। यानी कि इन दोनों आयत का मिलाकर क्या मतलब हुआ? अल्लाह ताला इंसान को देखता है। अब का ज़मीर वाहिद की ज़मीर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है कि या रसूलल्लाह, जब आप अकेले नमाज पढ़ रहे होते हैं या आप मुक्तदियों को नमाज पढ़ा रहे होते हैं, आप उन पर नज़र रखते हैं, नमाजियों पर, तो उस वक्त अल्लाह आपको देख रहा होता है। और ज़ाहिर बात है कि फिर तमाम उम्मत के लिए भी यही है कि हम इंसान जब इबादत में होता है या कुछ ज़िंदगी के जो भी मामलात कर रहा होता है, अल्लाह उसको देखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा मैं अपनी पुश्त के पीछे भी इस तरह देखता हूँ जैसे कि सामने की तरफ देखता हूँ। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुक्तदियों को इनकी नमाज दुरुस्त करने के लिए, इनका खुशू और हुजू बढ़ाने के लिए उनको बताया कि मुझे पता चलता है कि तुम कितना खुशू और हुजू नमाज में कर रहे हो, कितना ध्यान तुम्हारा नमाज में है, और मुझे इसका अंदाज़ा हो जाता है, मैं ये देख सकता हूँ। और कुछ और लोगों ने इसका ये भी मतलब लिया कि जब
جب نفل نماز شروع شریعت میں نفل نماز فرض تھی، جب 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی تو رات کی جو تہجد کی نماز تھی وہ جو فرض تھی، تو اب جب تہجد کی نماز کو نفلی نماز کر دیا گیا، جب فرض نماز 5 وقت کی نماز کو فرض کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے وقت میں جب یہ نفل میں تبدیل کی گئی رات کی نماز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات باہر نکل کے، گھر سے باہر نکل کے چکر لگا کر دیکھتے تھے صحابہ کرام کا عمل کہ کون راتوں کو تہجد پڑھ رہا ہے۔ تو یہ سارے مطلب اس کے کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فعل کرتے تھے، جب لوگوں کو اپنے صحابہ کرام کو دیکھنے کے لیے نکلتے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھتا تھا۔ اچھا، اب دوسری آیت ہے، ان اللہ وہو معکم اینما کنتم، یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 4 ہے، وہو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے اپنے عمل کے لحاظ سے، اپنے علم کے لحاظ سے جہاں بھی تم ہو۔ یعنی بندوں کو بتایا گیا کہ اللہ اپنے علم سے تمہیں گھیرے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر حالت کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو علم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ گویا انسان، دیکھیں دنیا میں انسان بعض اوقات تنہائی میں ہوتا ہے، لوگوں سے الگ ہوتا ہے، اس وقت وہ اس کو پتا ہوتا ہے مجھے کوئی انسان نہیں دیکھ رہا، اس وقت اس کو یہ اپنا احساس ہوتا ہے کہ ابھی مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، یعنی میرا عمل میں کیا کر رہا ہوں، کیسے چل پھر رہا ہوں، کیسے بول رہا ہوں، کیا کام کر رہا ہوں، لوگوں کو نہیں پتا، اور اس وجہ سے گناہ کے کام رات میں زیادہ کیے جاتے ہیں۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان رات ہو یا دن ہو کبھی بھی چھپا ہوا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا علم ہر چیز پر ہے، گھیرا ہوئے اللہ اپنے علم سے ہر چیز کو، تو اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اچھا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معیت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ہم کس طرح اس کو سمجھے، تو ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ اللہ اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہیں، اللہ کی ذات جو ہے وہ عرش پر ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم سے ہر چیز، ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر چیز کے ساتھ ہے، اور دنیا میں کوئی بھی کام ایسا کوئی نہیں کر سکتا جس کو اللہ تعالیٰ کا علم سے وہ باہر ہو۔ اور دیکھیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اس دنیا کو چلاتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ مدبر بھی ہے، اللہ خالق بھی ہے، اللہ تعالیٰ تمام معاملات پر نظر رکھے ہوئے، اللہ کی معیشت سے اور اللہ کی قدرت سے ہر کام ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے، تو پھر جس کو جو کام چلا رہا ہے، جو نگران ہے، جو ایک پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، تو وہ کیسے لا علم ہو سکتا ہے، کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو دنیا کے معاملات جو ہے وہ سیدھی طرح چل ہی نہ سکتے، دنیا قائم ہی نہ رہ سکتی، ٹھیک ہے۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحم اللہ کا قول ہے کہ سب سے افضل ایمان یہ ہے کہ آدمی کو اس کا یقین ہو کہ جہاں پر بھی میں ہوں اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس ایمان کو مضبوط کرتا ہے، ایمان کو پکا کرتا ہے۔ پھر اگلی آیت ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آل عمران 5۔ تو بے شک اللہ پر آسمان و زمین کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خبیر اور بصیر ہے، کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہو چاہے وہ زمین میں ہو، اور آسمان اور زمین سے مطلب پوری کائنات ہے۔ اچھا، زمین کو پہلے ذکر کیا گیا آسمان سے، تو اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ چونکہ زمین پر بندوں کے اعمال ہوتے ہیں، بندے یہاں بستے ہیں، تو ہمیں ایک طرح سے یہ بھی ایسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کوئی عمل، کوئی گناہ، کوئی ثواب کا کام اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور پھر ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا، ہمارے ہر عمل کے مطابق ہمیں جزا یا سزا ملے گی۔ پھر اگلی آیت ہے، ان ربک لبالمرصاد،
بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے، یعنی کہ مرصاد یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا۔ مرصد جو ہے وہ انتظار گاہ کو کہتے ہیں، جو کسی بلند مقام سے دور دراز لوگوں کو دیکھ سکے اور لوگوں کے حرکات اور اعمال کو دیکھ سکے۔ تو دیکھیں اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان کے تمام اعمال اور حرکات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمارے اعمال پر اللہ تعالیٰ نے نظر رکھی ہے، اور اسی کے مطابق ہماری جزا اور سزا ہوگی۔ دنیا میں کوئی عمل جو ہے وہ بغیر یعنی کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا جس سے کوئی فائدہ یا کوئی نقصان نہ ہو، اور جو بھی دنیا کے یا آخرت کے فائدے اور نقصان ہے تو ہمارے اعمال سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور ہمارے اعمال، ہمارے حرکات، ہر چیز کا لکھا جاتا ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی دیکھ رہا ہے، تو انسان کو اس کے مطابق جزا یا سزا ملے گی، اور انسان اس دنیا میں بالکل اپنی مرضی کا اور مختار نہیں ہے کہ جو چاہے کرے اور کسی کو نہیں معلوم۔ پھر اگلی آیت ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آل عمران 5۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اللہ تعالیٰ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ سبحانہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہے ان کو بھی۔ یعنی انسان دوسروں کی نظر چرا کر تو کام کر سکتا ہے، کوئی ایسا کام جو اسے نہیں کرنا چاہیے، مگر وہ اللہ سے کچھ بھی چھپا کر کام نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ انسان کی آنکھوں کی خیانت سے بھی اللہ واقف ہے۔ تو آنکھوں کی خیانت کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ انسان نظر چرا کر، دوسروں کی نظر چرا کر کچھ غلط کام کرتا ہے، جیسے کوئی انسان چوری کرتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو چپکے سے چوری کر لیتا ہے، مگر اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہوتا، اللہ اس کی چوری کو دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب انسان کی آنکھوں کی خیانت، یعنی آنکھوں سے کوئی ایسا گناہ کرنا جس کی اجازت نہیں ہے ہماری شریعت میں، ایسی چیز کو دیکھنا جو ممنوع ہے ہمارے لیے، جو حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو کیسے استعمال کر رہا ہے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی کیا گیا کہ انسان دوسروں کی نظر چرا کر کوئی مرد کسی نامحرم عورت کو تکتا رہے یا اسے دیکھتا رہے، یا ایک بار دیکھ کر نظر نہ جھکا لے بلکہ دوسری بار بھی دیکھے، تو یہ ہماری شریعت میں منع ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ کوئی ایسی آج کل کے زمانے کے لحاظ سے ایسی موویز دیکھنا، ایسے پروگرام دیکھنا، ٹی وی پر ایسا کچھ دیکھنا جو ہمارے لیے حلال نہیں ہے، یہ سب چیزیں آنکھوں کے گناہ میں آ جاتی ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی آیت ہیں قرآن میں، لیکن ساری آیات سے ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے۔ انسان کا اختیار ضرور ہے، لیکن وہ اپنے اختیار کو کیسے استعمال کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اس کا حساب کتاب، اس کی جزا سزا جو ہے وہ کوئی اس کا چھوٹا یا بڑا گناہ بھی چھپا ہوا نہیں رہے گا۔ ایک آیت میں ہے ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في کتاب مبین، کوئی زمین پر پتا نہیں گرتا مگر وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اور نہ کوئی دانہ زمین کے تاریک حصے میں گرتا ہے، اور نہ کوئی تر اور خشک چیز گرتی ہے مگر وہ سب کتاب مبین میں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھتا، مسلسل اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتا ہے، ہر انسان اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے، لیکن جن کا ایمان ہی نہیں ہے تو وہ تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی میں اکیلا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا اور میں گناہ کر لوں، مگر مومن جو ہے وہ اس طرح نہیں سوچ سکتا،
اور یہ ایمان کے منافی ہے کہ انسان اس طرح سوچے کہ میں تنہائی میں کسی کو معلوم نہ ہو اور میں گناہ کر لوں۔ اچھا، اب آگے حدیث پر چلتے ہیں ہم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على خفيذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة ما مسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد المأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم رواه مسلم ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها ومعناه أن تكسر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها وبنت السيد في معنى السيد وقيل غير ذلك والأعلى الفقراء وقوله مليا أي زمنا طويلا وكان ذلك ثلاثا۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران اچانک ایک آدمی ہمارے پاس آ دھمکا، یعنی کہ کسی کو اندازہ نہیں ہوا کہ کہاں سے یہ آدمی آ گیا، ٹھیک ہے، ایک دم سے اس آدمی کو دیکھا، لوگوں نے اس آدمی کو دیکھا اور اس کو حضرت عمر فاروق بیان کر رہے ہیں کہ کیسا وہ لگ رہا تھا، شدید سفید کپڑوں میں ملبوس اور سخت سیاہ بالوں والا، پر سفر کا نشان نظر آتا تھا اور نہ ہم میں سے کوئی سے پہچانتا تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنے سے کیا مطلب ہے کہ دیکھیے عام طور پر لوگ اس زمانے میں ایک شہر میں رہنے والے ایک دوسرے کو جانتے تھے، مگر یہ آدمی ایسا تھا کہ اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اور اس کے کپڑوں اس کا حال حلیہ ایسا نہیں لگ رہا تھا جیسے ایک مسافر کا ہوتا ہے جو دھول چڑھی ہوئی ہوتی ہے اس کے کپڑوں میں، بالوں میں، اور پتہ چلتا ہے کہ کہیں دور سے آیا ہے یہ، اس وجہ سے اسے کوئی نہیں جانتا۔ تو اس آدمی کے ساتھ عجیب بات یہ تھی کہ وہ اس کو کوئی جانتا تو نہیں تھا، وہ اجنبی تھا، مگر اس کا جو حلیہ تھا، اس کے کپڑے اتنے صاف ستھرے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، بالوں میں کوئی
مٹی دھول نہیں تھی اور سفر سے آنے کا کوئی اس کا نشان بھی نہیں تھا۔ تو یہ بڑی تعجب کی بات تھی کہ جب ہم نہیں جانتے اور یہ سفر مسافر بھی نہیں ہے تو یہ کون ہے، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اچانک سے وارد ہو گیا، کسی نے اس کی وجہ سے دور سے کوئی بہت دور سے چل کے آ رہا ہو یا ایسے بھی نہیں محسوس ہوا۔ تو پھر ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ ملا دیے، یعنی دو زانو ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بھی اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل بیٹھ گیا، دو زانو ہو کر کے گھٹنے ایک گھٹنے سے گھٹنے جیسے ملے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اس شخص کے گھٹنے جیسے ملے ہوئے تھے، اور اپنی دونوں ہتھولیوں کو اپنی رانوں پر رکھ دیا۔ جیسے انسان ایک طالب علم بیٹھتا ہے پوری توجہ سے استاد کی بات سننے کے لیے، یہ ادب کا بہت ہی ادب کا اظہار تھا، ادب سے بیٹھ گئے وہ آ کر اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کی بابت بتاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محفل میں آتے رہتے تھے، ان کو اس کا ادب معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے بات نہیں کرنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بلایا جائے یا رسول اللہ کہہ کر صحابہ کرام بات کرتے تھے۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی ادب کو ملحوظ کیوں نہیں رکھا؟ تو دیکھیں، اس کے بارے میں علماء نے یہ کہا ہے کہ محمد، لفظ محمد کا نام مطلب ہوتا ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ تو گویا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لحاظ سے یا محمد فرمایا، گویا کہ اے تعریف کیے ہوئے جس کی بہت زیادہ تعریف ہو، ٹھیک ہے، یہ ایک علماء کی بات ہے۔ ویسے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہم سے الگ ہے، وہ اللہ کے فرشتے اور معزز فرشتے اور بڑے بزرگ فرشتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو سورہ حجرات میں منع فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یعنی تم آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز نہ دو۔ اس آیت کے نزول سے پہلے کی بات ہوگی۔ تو بہرحال یہ سارے معنی اس کے کیے گئے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، ہمیں بعد میں پتہ چلے گا۔ تو بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اسلام کی بابت بتلاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کیوں پوچھ رہے تھے؟ ان کو تو معلوم تھا وہ تو اللہ کے فرشتے تھے اور اللہ کا پیغام لانے والے تھے۔ تو دیکھیں، اس پر یہ کہا گیا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ محفل میں آپ کے ادب کی وجہ سے صحابہ کرام جو عام طور پر آپ کی مجلس میں ہوا کرتے تھے، وہ سوالات کرنے سے، بہت زیادہ سوالات کرنے سے پرہیز کرتے تھے کہ کہیں ہم ایسا کوئی سوال نہ کر لیں، سوالوں کی وہ زیادتی نہ کر دے جو ہمیں اللہ نے منع فرمایا ہے کہ بہت سارے سوالات سے بچو۔ تو اس وجہ سے وہ احتیاط کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت میں کم سوال کرتے تھے وہ۔ اور دوسرا، بعض اوقات جو بدو وغیرہ آتے تھے تو وہ مسافر پہچانے جاتے تھے، اور وہ اس طرح سے ظالم اور جاہل لوگ جو ہوتے تھے وہ کبھی اس طرح سے بلا لیتے تھے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نام لے کر نہ پکارا جائے۔ بہرحال اب سوال کیا انہوں نے، اسلام کیا ہے؟ تو اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے تو یہ لوگوں کے لیے تعلیم کا سبب بنے گا، یعنی کہ صحابہ کرام کو تعلیم دینے کے لیے اور دین سکھانے کے لیے سوالات فرما رہے تھے حضرت جبرائیل، کیونکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ سوال کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ تو اب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مجھے اسلام کی بابت بتلاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر تمہیں راستے سفر کی طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ اب دیکھیں، پہلی بات، اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اسلام بتا دیا، یعنی کہ اسلام قبول کرنے کے شرائط بتا دی، ٹھیک ہے، کہ جب انسان اسلام قبول کرتا ہے تو جو لازم فرائض ہیں، جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد انسان پر جو فرض لاحق ہوتے ہیں، جو فرائض اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں، تو یہ سب کے سب کلمہ توحید، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ ادا کرنا، روزہ رکھنا رمضان کے، اور حج کی استطاعت ہو تو حج کرنا، یہ سارے اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، اور یہ انسان پر فرض ہوتے ہیں جب وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے پوری تفصیل بتا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس پر عجیب بات یہ کہ حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ نے سچ کہا۔ دیکھیں، یہ انداز شاگرد کا تو نہیں ہوتا نا، جسے پہلے سے سوال کا جواب معلوم ہو تو وہ تو سوال نہیں کرتا ان کی محفل میں۔ تو یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تصدیق فرمائی کہ ہاں آپ نے سچ جواب دیا۔ تو یہ بھی تھوڑا سا لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے تھا کہ جو کچھ بات چیت ہو رہی ہے لوگ اس کو اچھی طرح سن لیں، کیونکہ یہ ساری کام کی بات ہے، یہ دین سکھایا جا رہا ہے اس وقت۔ پھر ہم نے اس کی بات پر تعجب کیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ آپ سے سوال بھی کرتا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی یہ بڑا انیوژل طریقہ تھا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ صحابہ کرام متوجہ ہو اور ایک ایک بات کو اچھی طرح سے سن لے۔ پھر اس نے کہا مجھے ایمان کی بابت بتلائیے۔ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھو۔ اس نے پھر کہا آپ نے سچ کہا۔ اب ایمان کی وضاحت کس طرح کی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بھی دین لایا گیا، دین کی جو بھی علم آیا، ان سب پر انسان یقین رکھے، قرآن پر یقین رکھے، اور پھر قرآن اور حدیث میں جو غیب کی باتیں بتائی گئیں ان سب پر دل کی گہرائیوں سے اس کو سچ مانے۔ یہ ایمانیات میں شامل ہے یہ ساری چیزیں۔ ایک مومن جو ہے وہ کسی ایک کا بھی انکار نہیں کر سکتا، نہ وہ اللہ کے فرشتوں کا انکار کر سکتا ہے، نہ وہ آسمانی کتابوں کا انکار کر سکتا ہے، نہ رسولوں کا انکار کر سکتا ہے، نہ قیامت کے آنے کا انکار کر سکتا ہے، اور نہ تقدیر کا، ٹھیک ہے۔ ان ساری باتوں پر ایمان مکمل رکھنا کہ سب سچ ہے، تو یہ ایمان ہے، انسان کے ایمان میں داخل ہے۔ کوئی انسان رسولوں کا، اسی وجہ سے دیکھیں جو یہود اور نصارہ ہے انہوں نے تمام انبیاء کی تصدیق نہیں کرتے، وہ حضرت یہودی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، جبکہ عیسائی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہی وہ اللہ کے انبیاء کرام پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ، ان کا ایمان ادھورا رہ گیا، ان کا ایمان پورا نہیں ہو سکا، وہ اسلام کے دائرے سے نکل گئے۔ مسلمانوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء کرام جس کی تصدیق ہے کہ ہاں یہ اللہ کے نبی تھے، سچے نبی تھے، قرآن اور حدیث میں ہمیں جن کا بتایا گیا اور جن کے بارے میں نہیں بھی بتایا گیا، صرف یہ کہا گیا کہ اللہ نے اس کے علاوہ بھی انبیاء کرام بھیجے تو ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فرشتوں کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، مگر ہم مانتے ہیں کہ فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، وہ انسانوں کے بہت سے کام کرتے ہیں، ہمارے اعمال لکھنے والے بھی فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے دین کو لے کر آئے، قرآن کو نازل فرمایا اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، تو ہم یہ ساری چیزوں کو مانتے ہیں۔ پھر قیامت ہوگی، اور قیامت کا مطلب یہ کہ بندوں کو اٹھایا جائے گا موت کے بعد دوبارہ، اور پھر ان کا حساب کتاب ہوگا۔
اس پر بھی ایمان رکھتا ہے مومن، اور تقدیر پر کہ کچھ بھی اگر ہو رہا ہے، اچھی اور بری تقدیر کچھ بھی ہے، انسان کے تقدیر لکھی ہوئی ہے اور تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہونا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک تھوڑا سا یہ سوال ہے کہ اگر ہر چیز ہماری پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو پھر ہم اچھے کام کریں گے، برے کام کریں گے، یہ تو پہلے سے لکھا ہوا تھا تو پھر ہم اس کے مطابق کام کر رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ انسان اپنے اختیار سے ارادہ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، مگر پھر وہ اچھا یا برا کام پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، لیکن انسان کو اس کے اچھے یا برے ارادے اور کوشش کے مطابق اس کو اجر، ثواب یا سزا مل سکتی ہے۔ اچھا، پھر اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ اس نے تیسرا سوال کیا، مجھے احسان کی بابت بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پس اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ جو ٹکڑا ہے حدیث کا، یہ ہمارے باب سے ملتا ہے، باب سے اس کا تعلق ہے جو کہ مراقبہ کا باب ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احساس کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ اب انسان یہ سوچے نماز کے وقت کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ احسان کے درجے کی نماز ہوتی ہے کہ انسان دیکھیں، دنیا میں ہمارے سامنے کوئی کھڑا ہے، جیسے مثال کے طور پر انسان سڑک پر ہم گاڑی چلا رہے ہیں، اب ہمیں سامنے پولیس والا نظر آ رہا ہے، جب وہ نظر آتا ہے تو ہم فوراً سے اپنی سپیڈ کو چیک کرتے ہیں کہ ہماری سپیڈ کہیں قانون کے اس سے باہر تو نہیں ہے، جو کہ پولیس سے ہمیں اس پر پکڑے اور ہمیں اس کی سزا ملے یا اس کے مطابق ہمیں جرمانہ دینا پڑے۔ تو وہ پولیس کو دیکھنے کے وقت انسان کے جو فوراً سے اس کی نظر جاتی ہے اپنی سپیڈ پر، تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ جب ہم نے اسے دیکھا تو ہمیں یقین آ گیا کہ وہ ہمیں اگر ہم نے قانون کے مطابق نہ رہے تو ہمیں اس کے خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اسی طرح جب انسان بندے کو یہ احساس ہو کہ اللہ میرے سامنے ہے، میں اللہ کو دیکھتا ہوں، پھر اس کی عبادت جو ہے وہ پورے اخلاص کے ساتھ ہوگی، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہوگی، اور انسان یہی احساس اگر اس کو ہر عبادت میں اور زندگی کے ہر لمحے میں ہو تو پھر اس کا ہر عمل جو ہوگا وہ اللہ کی رضا کے خیال سے ہوگا کہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام مجھ سے نہ ہو۔ تو عبادات کو احسن طریقے سے نماز کو ادا کرنا یہ احسان ہے۔ ویسے تو انسان اس دنیا کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے، جو آنکھیں ہمیں دیے چاہے وہ انبیاء کرام ہی کیوں نہ تھے، ہاں، جو اس دنیا میں انسان کی آنکھیں اس میں وہ ہمت، وہ صلاحیت، وہ طاقت ہی نہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔ ہاں، جنت میں جنتیوں کو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، اللہ ہمیں نصیب کرے اپنا دیدار جنت فردوس میں۔ تو یہ نماز میں خشوع اور خضوع کے لیے بہت ہی یہ ضروری، اور نماز میں احسان کا درجہ آ جاتا ہے اس سے جب انسان کو اللہ کے دیکھنے کا احساس پکا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر قیامت کب آئے گی؟ اس نے کہا مجھے قیامت کی بابت خبر دیجئے کہ وہ کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بابت جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جس طرح آپ کو یہ علم نہیں کہ قیامت کب ہوگی، اسی طرح مجھے بھی قیامت کا وقت نہیں بتایا گیا ہے کہ کب قائم ہوگی، یہ علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ علم کسی کو نہیں بتایا، اللہ کی رضا سے، مرضی سے جب اللہ چاہے گا جب قیامت قائم ہوگی۔ اور ویسے حدیث سے انسانوں کو بتایا گیا کہ ہر انسان کی موت جو ہے وہ اس کی اپنی قیامت واقعہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے اعمال کا سلسلہ اب ختم ہو جاتا ہے، اس نے جو کچھ کر کے دنیا سے چلا گیا پھر وہ اسی کے مطابق اس کی آخرت ہوگی۔ تو یہ چاروں سوال کا اگر ہم خلاصہ دیکھیں تو ہمیں ایسا انداز ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ انسان کے ایمان کو بڑھایا گیا ہے۔ سب سے پہلے اسلام کی باتیں سکھائی گئی،
کہ اسلام میں انسان داخل ہوتا ہے اس وقت کہاں سے اس کا شروع اسٹارٹ ہوتا ہے، پھر وہ اس کے داخل ہونے کے بعد اس کے ایمان میں اس کے اعمال سے ترقی آتی ہے، وہ ایمان والے کام کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور جو سارے ارکان ادا کرتا ہے اسلام کے، تو یہ اس کا ایمان اب مضبوط ہو گیا۔ پھر اس کو احسان کا درجہ بتایا گیا، جب مسلمان ہوا، ایمان لے آیا، ایمان بڑھ گیا، پھر اس کو احسان کا درجہ بتایا کہ اب ایسا انسان ہو کہ اسے احساس ہو کہ نماز جب میں پڑھ رہا ہوں تو اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور وہ اس کی نماز میں اندر کمال پیدا کرے گا، حسن پیدا کرے گا۔ پھر قیامت کا سوال کیا گیا، گویا کہ عروج تک پہنچا انسان کا ایمان، اس کے بعد زوال کا وقت آ گیا، اب اس کی عبادات اپنی حد کمال کو پہنچ گئی، تو اب اس کے زوال کا وقت آ گیا، یعنی کہ اب اس کا دنیا سے رخصتی کا وقت آ گیا، اب اس کے اعمال کا سلسلہ اب رک جائے گا اور وہ قیامت کے دن اب اس کو حساب کتاب ملے گا۔ تو یہ چاروں باتوں سے آپس میں ربط ہے۔ پھر اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا جو وقت ہے وہ کسی کو نہیں معلوم، تو اس کے لیے ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ بہت سا علم دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے بہت سی غیب کی باتیں بھی آپ کو بتائی، مگر قیامت جو ہے اس کا علم نہیں بتایا، اور کسی بھی انسان کا، چاہے وہ انبیاء کرام ہیں، ان کا علم غیب کامل نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے، اور قیامت کا علم اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو خالق کی خصوصیات میں یہ ہے کہ مکمل علم محیط، یعنی ہر چیز کو گھیرے میں اللہ کا علم جو ہے وہ کائنات کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کا ماضی کیا تھا، ہر چیز کا حال کیا ہے، ہر چیز کا مستقبل کیا ہے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یعنی کہ قیامت کا علم تو نہیں معلوم، لیکن قیامت کی نشانیاں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، اور یہ کہ تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے جن کے جسم پر کپڑے، پیروں میں جوتیاں اور کھانے کو خوراک نہیں ہوگی، لیکن پھر ان فقیروں کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ وہ عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ پھر وہ 9 وارد سائل چلا گیا، یعنی یہ آخری سوال قیامت کی نشانیوں کا پوچھنے کے بعد وہ سوال کرنے والا چلا گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کافی دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ٹھہرا رہا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا، عمر جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی کا کیا مطلب ہے؟ تو لونڈیوں کی کثرت ہو جائے گی، یہاں تک ہم خوابی کے لیے مخصوص لونڈی اپنے آقا کے لیے بیٹی جنے گی، اور یہ آقا کی بیٹی آقا ہی کے معنی میں ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ عالیہ معنی فقرا ہے، فقیر کی جمع ہے، اور ملین کا مطلب ہے کافی دیر تک ٹھہرنا، ٹھیک ہے۔ حدیث میں اس سے مراد 3 دن ہے۔ اچھا، اب اس میں جو آخری بات ہے اس کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں، کیا قیامت کی نشانیاں۔ دیکھیے، اس کے علماء نے مختلف تفسیر کی ہے۔ ایک تو حدیث میں ہی بتا دی گئی کہ چونکہ اسلام میں لونڈی سے جنسی تعلق جائز ہے، تو لونڈیوں کی بہت زیادہ تعداد ہوگی، اور پھر وہ لونڈی سے جو اولاد ہوگی وہ چونکہ آقا کی اولاد ہوگی، تو وہ پھر اس لونڈی کی مالک بنے گی، یعنی کہ جس ماں نے جنم دیا وہ لونڈی ہی رہے گی، اور اس کی اولاد جو ہوگی وہ اس کی آقا بن جائے گی۔ ایک تو یہ مطلب۔ اس کے علاوہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ والدین، اولاد جو ہے وہ ایک زمان آئے گا کہ اولاد والدین کی نافرمان ہوگی، اور وہ اپنے والدین پر حکم چلائے گی، بجائے اس کے کہ والدین کو عزت دے اور ان کا احترام کرے اور ان کی بات مانے، اپنے والدین پر
اولاد حکم چلائے گی۔ اور دوسرا جو بات کہی گئی کہ جو جاہل لوگ ہوں گے ان کے پاس دولت آ جائے گی، اور دیکھیے جب انسان کے پاس اچانک جو دولت آتی ہے وہ خرابی لاتی ہے۔ ایک ہی تو انسان ہوتا ہے کہ پشت در پشت انسان خوشحال فیملی میں پیدا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ راتوں رات، اور ایسی دولت جو آتی ہے وہ عام طور پر غلط غیر حلال طریقوں سے ہی آتی ہے، اور جو حرام طریقے سے کمائی ہوئی دولت ہوتی ہے وہ پھر انسان کے اندر برائیاں پیدا کرتی ہے۔ اور جو ایک مطلب یہ بھی لیا گیا کہ بادشاہ بن جائے گی اولاد، تو مطلب یہ کہ معاملات جو ہوں گے، ملکوں کے معاملات، لوگوں کے معاملات، وہ نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو یہ بات کہی گئی کہ اولاد ماں کی یہ آقا بن جائے گی، تو اس سے مطلب یہ کہ ایسے لوگوں کے پاس حکومت کے انتظام آ جائیں گے، بڑے بڑے عہدے آ جائیں گے، اور پھر وہ اپنے قوم کو، اپنے لوگوں کے ساتھ جاہلانہ عمل کریں گے، اور ان کے ساتھ ظلم و ستم کریں گے، یا انصاف اور قانون نہیں رہے گا، اور تعلیم نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ آج جو پاور ہے، طاقت ہے، لوگوں کو بڑے عہدے ہیں، اس کے لیے عام طور پر انسان کی اچھائی، اس کی قابلیت، اس کی صلاحیتوں کے بیس پر انسان کو بڑے عہدے نہیں ملتے، بلکہ غلط طریقوں سے لوگ بڑے عہدوں پر آتے ہیں، اور اس کے بعد ملکوں میں اور لوگوں میں خرابی آتی ہے۔ تو یہ مطلب ہے۔ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہے کہ جب معاملات غیر اہل کے سپرد کیے جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ یعنی کہ جو لوگوں کے معاملات چلانے والے ایسے ہوں گے جو اس رتبے یا اس مقام کے کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہوں گے، پھر وہ غلط فیصلے کریں گے، اور وہ غلط طریقے سے لوگوں کا انتظام کریں گے، اور بدامنی پھیلے گی، ظلم و ستم بڑھے گا، اور وہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا۔ اس کا تھوڑا سا خلاصہ ہم پڑھ لیتے ہیں اس پوری حدیث کا۔ حدیث جبریل کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے، اور اس میں اساسیات اسلام کو بیان کیا گیا ہے، جس کی تفصیلات ہر مسلمان جانتا ہے۔ تقدیر کا مطلب ہے کہ ہر چیز جو ابد تک ہوگی، اس کا علم پہلے ہی سے ہی اللہ کو ہے، اور اس نے اس کو لکھ دیا ہے۔ اب جو کچھ ہوتا ہے اس کے اسی علم کے مطابق ہوتا ہے، اور جو اس نے لکھ رکھا ہے اس کے اچھے برے ہونے کا مطلب ہے مثلا فراغت، خوشحالی، پیداوار کی کثرت اور فراوانی یہ خیر ہے، اور قید سالی، آلام اور مصائب وغیرہ یہ شر ہے، اور یہ خیر اور شر ہمارے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ہی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے جس کو وہی جانتا ہے۔ یہ جو آخری بات ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ جو خوشحالی ہے دنیا میں، دیکھیں ہم کسی کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، اس کے پاس اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہے، وہ اچھی طرح رہ رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کو اچھی قسمت سمجھتے ہیں کہ اس کی قسمت اچھی ہے، وہ اچھا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب بہت فراوانی سے پیداوار ہوتی ہے، یہ فراغت ہے، انسان فرصت میں، بہت پریشر میں زندگی نہیں ہے، آسانی سے کام ہو رہے ہیں، یہ چیزیں ہم ان کو خیر سمجھتے ہیں دنیا کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ اور جب انسان پر قحط سالی آ جاتی ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو ہم دنیا کے لحاظ سے اس کو پسند نہیں کرتے، اس کو ہم شر کہتے ہیں، اور اس سے ہم بچنے کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں ہمارے انسانوں کے اعتبار سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اور مصلحت ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کے سارے جو فیصلے ہوتے ہیں بندوں کے لیے وہ خیر کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ حکمت کے تحت ہوتے ہیں، اور جو بھی چیز انسان گزر رہا ہوتا ہے اچھے حالات سے، دنیا کے لحاظ سے یا برے حالات سے، مشکلات سے، ہر چیز میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے کہ اس کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ کے فیصلوں کو قبول کرتا ہے،
اور بہت واویلا اور شور نہیں کرتا، کوئی اللہ کی ناراضگی کی بات نہیں کرتا، تو اس کو وہ اللہ سے قربت اسے حاصل ہوتی ہے، اس کے درجات کی بلندی ملتی ہے اسے، اور اس کے لیے خیر ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اسے وہ انعامات ملتے ہیں جو اس نے صبر پر کمائے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ کی طرف سے کسی بندے کو بہت فراوانی ملتی ہے دنیا میں، اور پھر وہ ایمان اس کا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی نعمتوں کو پا کر اللہ کا شکر کرتا ہے، ان نعمتوں کو اللہ کی رضامندی کے طریقے سے استعمال کرتا ہے، تو وہ نعمتیں اس کے لیے خیر بن جاتی ہے، اور اس کو اس کے شکر پر اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، اس کے اچھے کاموں پر اسے مال اچھے طریقے سے مال خرچ کرنے پر اس کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے اللہ۔ تو یہ جو ہے دونوں چیزوں میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا انحصار کس چیز پر ہے کہ ایمان ہو، اور اس کا ایمان اسے اللہ کا صبر اور شکر سکھائے، اللہ کی طرف اللہ کے معاملات میں قسمت کو قبول کرنے میں صبر اور شکر سکھائے، تو پھر خیر ہی خیر ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو بہت دولت دیتا ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ دولت سے غلط چیزوں میں پڑنے کے بجائے اس دولت کو اچھی طرح استعمال کر کے خیر کے کام کرے گا، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو بہت ہی کم دست رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ مومن بندہ ہے، مگر اس کو بہت پیسہ ملنے سے وہ غلط کاموں میں پڑ سکتا ہے اور گناہ گار ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب اللہ کی حکمت ہے۔ یہ حدیث ہے ان ابی در جندب بن جنادہ و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس وبخلق حسن، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ اور حضرت ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر اور برائی کے پیچھے نیکی کر، نیکی برائی کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے، اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں کہ نیکی برائی کو مٹا دے گی۔ انسان سے گناہ تو ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اگر جب نیکیاں کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہماری نماز، ایک نماز سے دوسری نماز تک کہ جو برائیاں چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ ہماری نماز پڑھنے سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اسی طرح بہت سی ہر نیکی میں ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہمارے چھوٹے گناہ مٹتے رہتے ہیں، اور نیکی برائی کا کفارہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی چھوٹی برائیوں کا، ورنہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ خالص توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوں گے۔ تو انسان کہ اگر ایک مومن ہے، اللہ کا تقوی کرنے والا ہے، کبیرہ گناہ سے بچتا ہے، اور پھر وہ نیکی کے کام کرتا ہے، عبادات تو صحیح کرتا ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے گناہ، چھوٹے گناہ مسلسل مٹتے رہتے ہیں، اور وہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کے گناہ سب صاف ہو چکے ہوں گے۔ اور اسی طرح حقوق العباد میں بھی ہے کہ انسان اگر ان کا ازالہ اور تلافی کر لے تو معاف ہو جاتا ہے، یعنی کہ حقوق العباد میں اگر انسان کمی کرتا ہے تو پھر اس کو اس بندے کے لیے اور ان کے حقوق بعد میں پورا کرنا ہوتا ہے۔ جب اسے احساس ہو تو اس کا ازالہ کر دے، تلافی کر دے، اور اس سے معافی مانگ لے، تو پھر حقوق العباد میں بھی وہ اپنے آپ کو پاک صاف کر لے گا، کیونکہ حقوق العباد کے لیے اور کبیرہ گناہ کے لیے توبہ، استغفار اور اس گناہ کی تلافی ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن تو اس حدیث میں اصل میں ہمیں ہر حال میں اللہ کا تقوی سکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں بھی حضرت جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ اوصیک بتقوی اللہ فی سرائرک و علانیتک، کہ تم
کو میں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی کر، سرن و علانیہ، یعنی جب تم اکیلے ہو تب بھی اللہ کا تقوی نہ چھوڑو اور لوگوں کے سامنے بھی اللہ کا تقوی نہ چھوڑو۔ اور جو تقوی کا لفظ ہے وہ ظاہر ایک لفظ ہے مگر اس میں بہت ہی زیادہ وسیع معنی ہے۔ اس میں وہ تمام امور اور منہیات جس سے شریعت نے روکا ہے اس سے بچنا، اور وہ تمام امور جن کو شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے ان سب کو بجا لانا، ان سب کا نام تقوی ہے۔ یعنی ایک مومن جو ہے وہ اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے اور وہ ہر چیز میں اللہ کے احکامات کا پابند رہتا ہے، اور جو کام کرنے کے لیے کہے گئے وہ کرتا ہے، اور جن سے رکنے کو کہا گیا ان سے رک جاتا ہے۔ یہ اللہ کا تقوی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر برائی کے بعد نیکی کرنے کی ترغیب ہے اس میں، سیئۃ الحسنۃ تمحها، برائی کے بعد نیکی کر اور وہ برائی کو مٹا دے گی۔ تو اس حدیث کے مفہوم میں قرآن کی دوسری آیت بھی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں مٹاتی ہیں برائیوں کو۔ تو یہاں پر حسنات سے مراد تمام نیک اعمال ہیں، شریعت کے مطابق جتنے بھی کام ہیں، جو فرائض ہیں انسان پر، نماز، روزہ، صدقات، حسن اخلاق، صلح رحمی، یہ سب کے سب جو ہے وہ کیا ہے؟ نیکیاں ہیں۔ اسی طرح سیئات میں برے کام مراد ہے کہ وہ چاہے کبیرہ گناہ ہو چاہے صغیرہ گناہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ان سے انسان کو بچنا چاہیے، اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً سے معافی مانگنی چاہیے، اور یا نیکیوں کے کام کرتے رہنا چاہیے، نیکیوں کی کثرت کرتے رہنے چاہیے، اس امید پر کہ اللہ میرے گناہ صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ لیکن دیکھیں کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ صغیرہ گناہ کے لیے بھی اگر انسان جانتے بوجھتے کرتا ہی رہتا ہے اور یہ گمان رکھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں یہ کام کرتا رہوں، یہ گناہ کرتا رہوں، کیونکہ میں تو نماز پڑھتا ہوں تو میرے گناہ چھوٹے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، مگر انسان کا ایسا رویہ جو ہے وہ پھر اس کے صغیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی کا رویہ ہے۔ گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان، صغیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان گناہ سے بچنے والا ہے، مگر پھر بھی انسانی کمزوریوں سے کی وجہ سے اس سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، اس پر بھی انسان ڈرتا رہے تو پھر وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن گناہ پر اصرار کرنے والے کو کہ یہ گناہ ہے، اللہ کو ناپسند ہے، پھر بھی کرتا ہے انسان، تو وہ ڈٹائی ہے، اور وہ پھر چھوٹے گناہ نہیں رہتے، وہ پھر بڑے گناہوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پھر اچھا اخلاق، ٹھیک ہے، یہاں پر ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق سے پیش آنا، خالق الناس بخلق، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ تو اس نے اخلاق کے بہت ساری روایت ہیں اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ تم میں سے وہ شخص مجھ کو بہت پیارا ہے جو اچھے اخلاق والا ہو۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے جب سوال کیا کہ سب سے بہتر چیز انسان کو کون سی عطا کی گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اخلاق۔ دیکھیں انسان کو اگر اچھا اخلاق دیا ہے اللہ نے تو پھر وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ جو انسان فطری طور پر لوگوں کے ساتھ اچھے رویہ کرتا ہے، اچھا اخلاق کرتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اس انسان کے لیے۔ ایک دوسری حدیث ہے، قیامت کے دن مومن کے ترازو میں سے وزنی عمل اچھے اخلاق ہے۔ یہ بعض اوقات بعض لوگ نماز روزہ تو کرتے ہیں مگر لوگوں سے اچھا رویہ نہیں کرتے اور بد اخلاق ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ برے رویے سے پیش آتے ہیں، غصہ ان میں ہوتا ہے، اور جھڑکنا لوگوں کے ساتھ برے طریقے سے دل دکھا دینا لوگوں کا، اور پھر خیال بھی نہ کرنا، یہ جو ہے انسان کو ان سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ تو الحمدللہ ہمارا آج کا سبق پورا ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، تقوی عطا کرے، اچھا اخلاق عطا کرے، اور دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی نصیب کرے، آمین۔